मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, लेकिन रुखसती के वक्त वो रोने के बजाय अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। अगले दिन इसके ससुराल वालों का फ़ोन आया कि आपकी बेटी तो रात से ही कमरे से गायब है और इसका सारा सोना भी गायब है। हम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। तभी मेरे मोबाइल पर मेरी बेटी की ही एक वीडियो आई, जो एयरपोर्ट पे खड़ी हंसते हुए कह रही थी कि अम्मी, आपने जिस लड़के से मेरी शादी की है वो तो दरअसल। रात का अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और आसमान पर चमकते हुए बेशुमार सितारे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और रात अपने आखिरी पहर की तरफ बढ़ रही है। ठंडी और दिलकश हवा चल रही थी, जिसमें शादी के शामियाने के अंदर लगाए गए लाल और सफ़ेद गुलाब के ताज़ा फूलों की मीठी खुशबू रची बसी थी। शादी की तकरीब की जगह पर हर वक्त रोशनियों का एक बहुत बड़ा और हैरानकुन सैलाब था, जिसने रात के घुप अंधेरे को मुकम्मल तौर पर दिन की रोशनी में बदल दिया था। रंग बिरंगे कमकमे और बड़े बड़े फानूस हर जगह झगमगा रहे थे और देखने वालों की आंखों को हैरा कर रहे थे। लोग इधर उधर घूम रहे थे और इनके चेहरों पर दिन भर की मुसलसल थकावट के बावजूद एक अजीब सी चमक और रौनक थी। तकरीब का इख्तिताम अब बिल्कुल करीब था और दावत का शानदार खाना, जो कि कई तरह के खानों पर मुश्तमिल था, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। खिदमतगार और काम करने वाले लोग सुबह से मुसलसल मेहनत और भाग दौड़ के बाद बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन वो फिर भी तेज़ी से और फुर्ती के साथ बर्तन समेटने, कुर्सियाँ ठीक करने और मेज़ों पर बिछी हुई चादरें समेटने में मसरूफ़ थे। रुखसती का वो मुश्किल और भारी वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाने लगी थी। खुशी के गीत गाने वाली औरतें अब खामोश हो चुकी थी और ढोल की तेज़ आवाज़ें अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी और इन सब की जगह एक शदीद बोझलपन और खामोशी ने ले ली थी। लड़की वालों के चेहरों पर फिक्र, परेशानी और उदासी के तासरात बिल्कुल आजां थे। इन सब की आंखें नम थीं और दिल बोझल थे, जबकि दूसरी तरफ लड़के वाले अपनी बेपनाह दौलत और मशरती हैसियत के झूठे गुरूर में खड़े मुस्करा रहे थे। इनके रवैये में एक साफ नज़र आने वाला तकब्बर था। तकरीब गाह के बड़े और इंतहाई शानदार दरवाजे के बिल्कुल पास ताज़ा और बहुत महंगे गैर मुल्की फूलों से सजी हुई एक इंतहाई कीमती और चमकदार गाड़ी खड़ी थी। ये लंबी और ख़ूबसूरत गाड़ी लड़के वालों की दौलत और इनके रुतबे का मुंह बोलता सबूत थी। इस गाड़ी के बिल्कुल पास दूल्हा हमजा पूरे गुरूर और तकब्बर के साथ सीना तान कर खड़ा था। इसने बहुत कीमती और ख़ास तौर पर तैयार करवाया गया रेशमी लिबास पहना हुआ था, जिस पर सुनहरी तारों का काम था, लेकिन इसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी, नरमी, मोहब्बत या अपनायत का कोई मामूली सा नामो निशान भी नहीं था। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई एक इंतहाई कीमती, महंगी और चमकदार घड़ी को देख रहा था और बहुत बेसब्र और मगरूर लग रहा था, जैसे वो लड़की वालों के घर आकर इनकी बेटी को अपनाकर इन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो और बस जल्दी से इसके रुखसती की रस्म को ख़त्म करके अपने शानदार घर वापस जाना चाहता हो। इसके घर वाले भी अपने इंतहाई कीमती लिबास, भारी भरकम ज़ेवरात और महंगे जूतों का मुसलसल दिखावा कर रहे थे। वो लड़की वालों के सादा और गरीब रिश्तेदारों और मेहमानों को बहुत हकारत भरी और नीची नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो इनके बराबर बैठने के लायक भी ना हो। दूसरी तरफ आलिया की बूढ़ी और कमज़ोर वालदा फहमीदा का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। इनकी आंखों से आंसू किसी तेज़ बरसात की तरह मुसलसल बह रहे थे और किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी जवान और ख़ूबसूरत बेटी की जुदाई के ख्याल से ही मछली की तरह तड़प रही थी। इनका दिल इनके सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और इन्हें बार बार यूँ लग रहा था कि दुख और तकलीफ़ की वजह से इनका सांस रुक जाएगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस एक ख़ास दिन के ख्वाब देखे थे कि इनकी प्यारी बेटी एक दिन सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनेगी और अपने नए घर की मलका बनेगी। वो तकरीब के एक कोने में खड़े खड़े अपनी पुरानी और ख़ूबसूरत यादों में मुकम्मल तौर पर खो गई थी। वो रोते हुए याद कर रही थी कि कैसे आलिया ने जब वो बहुत छोटी थी पहली बार चलना सीखा था और बार बार गिरती थी, और कैसे वो भागकर अपनी माँ के गले लग जाती थी। कैसे वो रोज़ाना सुबह इसकी छोटी सी उंगली पकड़कर इसे इस महल्ले के स्कूल छोड़ने जाती थी, और कैसे वो अपने बचपन और जवानी के छोटे छोटे दुख सुख, अपनी सहेलियों की बातें और अपनी ख्वाहिशात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ को बताती थी। माँ का दिल बुरी तरह कट रहा था और टुकड़े टुकड़े हो रहा था।
کہ ان کے غریب گھر کی واحد رونق اور ان کی بوڑھی آنکھوں کی ٹھنڈک اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کے گھر جا رہی ہے، اور یہ گھر اب بالکل سونا اور ویران ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لالچی معاشرے کی باتوں میں آ کر اور لڑکے والوں کی بے تحاشا دولت اور بڑی گاڑیوں کی چمک دیکھ کر اپنی سیدھی سادی بیٹی کا رشتہ اس امیر مگر مغرور گھرانے میں طے کر دیا تھا۔ انہیں نہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہی لگتا تھا کہ پیسہ اور بے تحاشا دولت ہی انسان کی خوشی کی اصل ضمانت ہے، اور ان کی بیٹی اس بہت بڑے اور شاندار گھر میں جا کر راج کرے گی اور اسے دنیا کی ہر وہ آسائش ملے گی جو وہ اپنے غریب ماں باپ کے گھر میں کبھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ عالیہ کے بوڑھے اور دن رات کی محنت سے تھکے ہوئے والد بھی ایک طرف بالکل تنہا اور خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ ایک مرد اور باپ ہونے کی وجہ سے اور معاشرے کی شرم سے اپنے آنسو سب سے چھپانے کی مسلسل اور ناکام کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس شاندار شادی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اور لڑکے والوں کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لگا دی تھی۔ انہوں نے رات دن محنت کی تھی، اپنا پیٹ کاٹا تھا اور کئی لوگوں اور دوستوں سے ادھار بھی لیا تھا تاکہ لڑکے والوں کی ہر مانگ پوری کی جا سکے اور کل کو کوئی ان کی نازک بیٹی کو سسرال میں اس کی غریبی کا کوئی تانا نہ دے اور وہ اپنے سسرال والوں کے سامنے ہمیشہ فخر سے سر اٹھا کر جی سکے۔ تقریب کے ایک الگ تھلگ اور سجے ہوئے کمرے میں عالیہ سرخ رنگ کے ایک بہت ہی بھاری خوبصورت اور روایتی لباس میں ملبوس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے نازک گلے میں سونے کے بہت بھاری اور چمکدار زیورات پہنائے گئے تھے جن کی پیلی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھوں اور بازوؤں میں خالص سونے کے درجنوں چوڑیاں اور کنگن تھے اور ماتھے پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت جھومر سجا ہوا تھا جس سے اس کے حسن اور دلکشی میں مزید بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے انتہائی خوبصورت اور سجے سنورے چہرے پر خوشی، اطمینان یا دھلنے والی شرم کا کوئی ادنا سا تاثر بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بالکل سپاٹ، بے حس اور کسی بے جان پتھر کی طرح خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اندر سے شدید بغاوت کر رہا تھا اور اس کے دماغ میں خیالات کا ایک خطرناک طوفان برپا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ چمکتے ہوئے سونے کے زیورات اور یہ مہنگا سرخ لباس اس کے لیے ایک بھیانک قید اور زنجیروں کی طرح ہے جو اس کی آزادی چھین لیں گے۔ وہ اس مغرور اور تکبر کرنے والے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جسے وہ ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی اور جس کے بارے میں اسے کل ہی کسی بھروسے مند انسان سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک انتہائی ظالم، خود غرض اور برا انسان ہے جو صرف اس کی خوبصورتی اور اس کے باپ کے لائے ہوئے جہیز کو پسند کرتا ہے۔ عالیہ کو اپنا وہ پختہ اور خطرناک ارادہ اچھی طرح یاد تھا جو اس نے بہت سوچ سمجھ کر بے حد دلیری سے اور راتوں کو جاگ کر بنایا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اسے آج رات کیا کرنا ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سارے سونے کو اور اس تمام دولت کو جو اس کی غریب باپ کے خون پسینے کی کمائی تھی اور جسے اس ظالم لڑکی کے گھر والے اپنا حق سمجھ رہے تھے، اپنے ساتھ چھپا کر لے جائے گی اور وہ اس سماجی قید، اس گھٹن زدہ ماحول اور اس جھوٹے اور بے بنیاد رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر لے گی۔ اسے وہ وقت اور وہ دن شدت سے یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے گھر والوں کی بہت منتیں کی تھیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ یہ رشتہ نہ کریں اور اسے اس جہنم میں نہ دھکیلیں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور سب نے معاشرے کا ڈر دکھا کر اسے مجبور کیا کہ بیٹیوں کے فیصلے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ اب وہ کسی کی مجبوری نہیں بنے گی اور نہ ہی کسی کی جھوٹی عزت کی خاطر اپنی پوری زندگی برباد کرے گی۔ اس نے اپنے نرم دل کو مکمل طور پر پتھر کر لیا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی۔ آخر کار رخصتی کا وہ ایک انتہائی مشکل اور جذباتی وقت آ ہی گیا جس کا سب کو صبح سے انتظار تھا۔ قرآن پاک انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک سرخ غلاف میں لایا گیا اور عالیہ کے جھکے ہوئے سر پر رکھا گیا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی ہر طرف سسکیوں اور رونے کی آوازیں ایک دم بلند ہونے لگی۔ رشتہ داروں، محلے داروں اور پڑوسیوں نے عالیہ کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے پرانی اور بچپن کی سہیلیاں اس کے گلے لگ کر
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح رو رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر عالیہ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی تھی اور اس نے اپنے سرخ دوپٹے سے اپنا چہرہ تھوڑا سا چھپا لیا تھا تاکہ کوئی اس کے تاثرات نہ پڑ سکے۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ اور بہت سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے باہر کھڑی پھولوں والی اور چمکدار گاڑی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ، کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بہت پر اعتماد اور پرسکون تھی، جیسے وہ کسی قید خانے سے نکل کر اپنی ایک نئی اور آزاد زندگی کی طرف جا رہی ہو۔ اس سے کسی کا کوئی ڈر نہ ہو۔ جب وہ چلتے چلتے گاڑی کے بالکل قریب پہنچی اور تقریب کے تمام لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے گاڑی کے اندر بیٹھنا تھا، تو اس کی روتی ہوئی اور غم سے نڈھال ماں نے اسے آگے بڑھ کر زور سے روتے ہوئے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ماں کے گرم آنسو عالیہ کے سرخ جوڑے اور اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ماں نے سسکیوں کے درمیان بہت مشکل سے روتے ہوئے کہا، میری بچی، میری جان، اپنے نئے گھر میں ہمیشہ خوش رہنا اور ہمیں کبھی بھول نہ جانا۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنے سسرال میں سب کی عزت کرنا تاکہ ہمارا سر نہ جھکے۔ عالیہ نے اپنی روتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی ماں کو اس انتہائی جذباتی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی افسوس ظاہر ہوا۔ اس نے بس خاموشی سے اپنی روتی ہوئی ماں کے کندھے کے اوپر سے پیچھے کھڑے ہوئے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور حیران مہمانوں کو ایک گہری اور معنی خیز نظر سے دیکھا۔ اس وقت بھی اس کی نظروں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، جو وہاں کھڑے سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کوئی دکھ، کوئی اداسی یا کسی قسم کے ملال کا کوئی سایہ تک موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے سرخ لبوں پر ایک انتہائی پراسرار، فاتحانہ اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ سب کو بری طرح شکست دے چکی ہو اور اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئی ہو۔ پس منظر میں کھڑے ہوئے تمام لوگ یہ غیر متوقع اور عجیب و غریب منظر دیکھ کر شدید حیران رہ گئے اور آپس میں دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے، جو بہت غور سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی، اپنے ساتھ کھڑی دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بہت حیرانی سے کہا، دیکھو ذرا، لڑکی کے چہرے پر دکھ کا نام و نشان نہیں، کیسی عجیب مسکراہٹ ہے۔ رات کا گہرا اور پراسرار اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا اور مشرق کی جانب سے صبح کی ہلکی ہلکی اور روشن کرنیں آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پرندوں نے اپنے گھونسلوں سے نکل کر چہچہانا شروع کر دیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئے دن کی آمد کا اعلان کر رہے ہوں۔ لیکن اس نئی صبح کی روشنی اپنے ساتھ ایک بہت بڑا طوفان اور ایک انتہائی خوفناک خبر لے کر آ رہی تھی، جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لڑکے والوں کا وہ بہت بڑا اور شاندار گھر، جو کل رات تک خوشیوں، کہکوں اور تکبر سے گونج رہا تھا، اب ایک عجیب سی پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بہت بڑے اور عالیشان گھر کے نوکر چاکر اور خدمت گزار ابھی تک رات کی طویل تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو رہے تھے اور گھر کے تمام بڑے کمروں میں خاموشی کا راج تھا۔ اس شاندار گھر کے سب سے بڑے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں دولہا حمزہ اکیلا سو رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک رات کی اس تھکاوٹ اور خوشی کے نشے میں تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی تیز روشنی کھڑکی کے بھاری اور قیمتی پردوں کو چیرتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ اس نے اپنے بھاری سر کو جھٹکا اور اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے ایک عجیب سی کمی اور خالی پن کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بستر کا وہ حصہ خالی اور ٹھنڈا پڑا تھا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن کو ہونا چاہیے تھا۔ حمزہ نے سوچا شاید وہ جلدی اٹھ کر غسل خانے میں گئی ہوگی یا شاید تیار ہونے کے لیے کہیں اور چلی گئی ہوگی، اسی لیے اس نے شروع میں زیادہ توجہ نہیں دی اور سستی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غسل خانے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سے پانی گرنے یا کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے عالیہ کا نام لے کر اسے 2-3 بار پکارا، لیکن پورے کمرے میں صرف اس کی اپنی ہی آواز گونج کر رہ گئی اور جواب میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اب حمزہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن پیدا ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے بستر سے اتر کر کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کے نظر کے سامنے رکھی ہوئی ایک بہت بڑی اور قیمتی لکڑی کی الماری پر پڑی، جس کے دروازے پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور اندر کا سارا سامان بری طرح بکھرا ہوا تھا۔
حمزہ کے قدم تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھے اور جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ الماری کے اندر رکھے ہوئے وہ تمام انتہائی قیمتی اور بھاری مخملی ڈبے جن میں رات کو سونا اور ہیرے کے زیورات رکھے گئے تھے وہ سب کے سب بالکل خالی پڑے تھے اور ان کے ڈھکن بھی کھلے ہوئے تھے۔ ان ڈبوں کے اندر موجود کروڑوں روپے کا خالص سونا اور وہ تمام بھاری زیورات جو اس کی ماں نے بہت غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو دکھائے تھے وہ سب غائب تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ الماری کے درازوں میں رکھی ہوئی وہ تمام نقد رقم اور سلامی کے لفافے بھی غائب تھے جو رات کو مہمانوں نے لیے تھے۔ بیڈ کے اوپر اور فرش پر بھی کچھ خالی ڈبے اور سرخ رنگ کے کپڑے بکھرے پڑے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں یہاں کوئی بہت بڑی اور خوفناک واردات ہوئی ہے۔ حمزہ کا غصہ اور حیرت اب اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ اس کے آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں اور اس کا پورا جسم غصے اور صدمے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے اب یہ بات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ رات کے اندھیرے میں اس کی دلہن جس نے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی دھوکے باز تھی جو راتوں رات اس کا سارا سونا اور دولت لوٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ حمزہ نے بے ساختہ اور انتہائی خوفناک آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی زوردار اور غصے سے بھری چیخوں نے اس بہت بڑے گھر کی خاموشی کو بری طرح چیر کے رکھ دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ گھر کے تمام لوگ اور نیچے سوئے ہوئے تمام نوکر گھبرا کر اپنی نیند سے جاگ گئے اور بدحواسی کے عالم میں تیزی سے حمزہ کے کمرے کی طرف دوڑنے لگے۔ حمزہ کی ماں جو رات بھر اپنی بے پناہ دولت اور اپنی شاندار حیثیت کے غرور میں سوئی تھی وہ بھی گھبراہٹ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس کا بیٹا حمزہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور خالی ڈبوں کو زور زور سے زمین پر پٹک رہا تھا۔ ماں نے جب کھلی ہوئی الماری، بکھرے ہوئے سامان اور خالی ڈبوں کو دیکھا تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس کے وہ تمام غرور اور تکبر کے محل جو اس نے اپنی دولت کے بل بوتے پر بنائے تھے وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ صدمے سے اپنے سر کو پکڑ کر وہیں بستر کے کنارے پر گر گئی۔ اسے اپنی دولت کے لوٹنے سے زیادہ اپنی اس بے عزتی اور رسوائی کا دکھ تھا جو اب پورے شہر اور ان کے تمام رشتہ داروں میں ہونے والی تھی کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ان کے اتنے بڑے اور شاندار گھر سے ان کا سارا سونا لوٹ کر اور انہیں دھوکہ دے کر فرار ہو گئی ہے۔ اس کا غصہ اب ایک خوفناک جنون میں بدل رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے عالیہ کی ماں کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت کسی بھی طرح لڑکی والوں کو اس بات کی سزا دینا چاہتی تھی اور ان پر اپنا سارا غصہ نکالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف عالیہ کے گھر میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں کی رات کی تھکاوٹ اور شادی کے ہنگامے کے بعد ایک اداس اور بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا اور شادی کے سوکھے ہوئے پھولوں کی پتیاں ہر طرف فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ عالیہ کی بوڑھی ماں فہمیدہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اس کا دل اپنی بیٹی کی جدائی کے غم میں مسلسل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار عالیہ کے خالی کمرے میں جا کر اس کی چیزوں کو چھو رہی تھی اور اس کی یادوں میں آنسو بہا رہی تھی۔ عالیہ کے والد بھی گھر کے صحن میں بچھی ہوئی ایک پرانی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض ادا کر دیا ہے اور اپنی بیٹی کو اس کے گھر رخصت کر دیا ہے۔ گھر میں ابھی صبح کا ناشتہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اچانک گھر کے پرانے ٹیلی فون کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی گھنٹی نے اس اداس خاموشی کو بری طرح توڑ دیا۔ فون کی یہ اچانک اور تیز آواز سن کر فہمیدہ کا دل زور سے دھڑکا اور اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی فون کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ عجیب سی گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے اور دل میں کئی طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ اتنی صبح صبح کس کا فون آ سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دوسری طرف سے حمزہ کی ماں کی
انتہائی غصے سے بھری ہوئی اور زہریلی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ وہ دوسری طرف سے مسلسل چیخ رہی تھی اور انتہائی برے الفاظ میں فہمیدہ اور اس کے خاندان کو کوس رہی تھی۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اور ہماری خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تم لوگوں نے کیسی لڑکی کی پرورش کی ہے جس نے رات کی تاریکی میں ہمارا سارا سونا، سارے قیمتی زیورات اور بے شمار نقد رقم چرائی اور ہمارے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تم لوگوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اور اب تم لوگوں کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ فہمیدہ یہ سب سن کر مکمل طور پر سن ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بہت بھاری چیز مار دی ہو۔ اس کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ بے جان سی ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی اور وہ صدمے کی شدت سے بولنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اس کے شوہر جو صحن میں بیٹھے تھے وہ فون کی آواز اور فہمیدہ کی حالت دیکھ کر گھبرا کر تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئے اور اپنی بیوی کو فرش پر گرا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فہمیدہ کو کندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کس کا فون تھا۔ فہمیدہ نے روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے بہت مشکل سے اپنے شوہر کو بتایا کہ ان کی بیٹی عالیہ رات کو اپنے سسرال سے سارا سونا اور رقم لے کر کہیں غائب ہو گئی ہے اور لڑکے والے انہیں چور اور دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے والد کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور ان کا سارا سکون ایک ہی لمحے میں تباہ ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف بے بسی، صدمے اور شدید حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اتنی سیدھی سادھی اور خاموش رہنے والی بیٹی ایسا خوفناک قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ وہ لڑکی جس نے کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ اور سب سے بڑا اور بھیانک سوال جو ان دونوں کے ذہنوں میں خوفناک ہتھوڑے کی طرح بار بار ضربیں لگا رہا تھا اور جس کا جواب ان کے پاس بالکل نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ رات کے اس اندھیرے میں اور اتنے بڑے شہر میں اتنا سارا سونا اور دولت لے کر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ فہمیدہ اور اس کے شوہر شدید پریشانی میں فرش پر بیٹھے رو رہے تھے کہ اچانک فہمیدہ کے اپنے فون کی اسکرین پر ایک روشنی چمکی اور پیغام آنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ فہمیدہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل فون اٹھایا اور جب اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے چمکتی ہوئی اسکرین کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ یہ ان کی غائب ہونے والی بیٹی عالیہ کا ہی پیغام تھا جس میں اس نے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ فہمیدہ کے شوہر بھی جلدی سے کھسک کر اپنی بیوی کے قریب آ گئے اور دونوں انتہائی خوف اور تجسس کے ساتھ اسکرین کو گھورنے لگے۔ فہمیدہ کی کانپتی انگلی نے جیسے ہی ویڈیو کو چلانے کے لیے اسکرین کو چھوا تو ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ ویڈیو کے اندر عالیہ بالکل پرسکون اور بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی ہوائی اڈے کے بڑے ہال میں کھڑی تھی جس کے پیچھے بہت سے لوگ اپنے سامان کے ساتھ ادھر ادھر آتے جاتے صاف نظر آ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر رات والی مسکراہٹ اب سچی خوشی میں بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی دکھ یا پچھتاوا بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سیدھا کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہی تھی اور اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، امی جان، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی زندگی میں پہلی بار بہت خوش ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ میرے اس طرح یوں اچانک غائب ہونے پر شدید صدمے میں ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں سونا لے کر کیوں بھاگی ہوں۔ امی، آپ نے جس لڑکے سے میری شادی کی ہے وہ تو دراصل… عالیہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وہ پرسکون مسکراہٹ اب ایک عجیب سی نفرت اور غصے میں بدلنے لگی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ تو دراصل ایک انتہائی گھٹیا، بے حس، ظالم اور دھوکے باز انسان ہے جس کے چہرے پر شرافت اور خاندانی ہونے کا ایک بہت بڑا اور جھوٹا نقاب چڑھا ہوا ہے۔ آپ سب لوگ اور خاص طور پر آپ، امی، اس کی چمکتی ہوئی گاڑیاں، اس کے بڑے اور شاندار گھر اور اس کی بے پناہ دولت کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور آپ کو لگا کہ میں اس سونے کے پنجرے میں جا کر بہت خوش رہوں گی
اور دنیا کی ہر آسائش مجھے مل جائے گی، لیکن آپ اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھی۔ مجھے اس کی اس بھیانک اور ڈراؤنی حقیقت کا پتہ شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے چل گیا تھا، جب میں بیوٹی پارلر میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی اور میرا فون میرے پاس ہی رکھا تھا، تب اچانک کسی انجان نمبر سے مجھے ایک پیغام موصول ہوا جس میں کچھ تصاویر اور آواز کے پیغامات تھے۔ وہ پیغامات کسی اور کے نہیں بلکہ خود حمزہ کے تھے، جو وہ اپنے برے اور آوارہ دوستوں کو بھیج رہا تھا۔ ان پیغامات میں وہ ایک انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ میرے غریب ہونے کا مذاق اڑا رہا تھا اور اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ وہ مجھ جیسی معمولی شکل و صورت والی اور غریب لڑکی سے شادی صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس پر جوئے اور شراب کا بہت بڑا قرضہ چڑھ چکا ہے، اور اس کے گھر والوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا تو وہ اس کا سارا قرضہ اتار دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ میرے جہیز میں ملنے والے اس سارے سونے اور نقدی پر نظر رکھے ہوئے تھا جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور پیٹ کاٹ کر میرے لیے جمع کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر ظلم کر کے اور مجھے تنگ کر کے گھر سے نکال دے گا اور سارا سونا خود رکھ لے گا۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میرے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مہندی کا رنگ مجھے اپنے خون کے رنگ جیسا لگنے لگا تھا۔ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی اور آپ کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ لوگوں نے معاشرے کے ڈر اور اپنی جھوٹی ناک اونچی رکھنے کے لیے میری ایک نہیں سنی تھی۔ جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا تو آپ نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو آپ لوگ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب چپ نہیں رہوں گی اور اس ظالم انسان کو اس کے کیے کی ایسی سزا دوں گی جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ عالیہ بولتے بولتے تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور فخر کا احساس پیدا ہو گیا۔ پھر کیمرے کا رخ تھوڑا سا دائیں طرف گھوما اور اچانک ویڈیو کے فریم میں ایک نوجوان لڑکا آ کر عالیہ کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکا حمزہ کی طرح مغرور اور امیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی سادہ اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سچائی، ایمانداری اور محبت کی چمک تھی۔ اس نے آتے ہی انتہائی نرمی اور محبت کے ساتھ عالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کیمرے کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی اور باوقار مسکراہٹ دی۔ عالیہ نے اس لڑکی کی طرف بہت پیار اور سکون بھری نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ کیمرے کی طرف رخ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امی، یہ عامل ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بتانے کی کوشش کی تھی اور جس سے میں اپنی کالج کے زمانے سے سچی محبت کرتی ہوں۔ یہ کوئی بہت بڑا نواب یا کروڑپتی انسان تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک سچا اور محنتی انسان ہے جو میری عزت کرتا ہے اور مجھے ایک انسان سمجھتا ہے، کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں۔ جب مجھے حمزہ کی اس بھیانک سچائی کا پتہ چلا تو میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور میں نے خودکشی کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن پھر میں نے عمل سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے اس مشکل وقت میں حوصلہ دیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اپنی جان دینا کوئی حل نہیں، بلکہ ظالم کو اس کی اوقات یاد دلانا ہی اصل بہادری ہے۔ ہم دونوں نے مل کر یہ سارا منصوبہ بنایا تاکہ میں اس جھوٹے اور دھوکے باز انسان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکوں اور اسے اس کے لالچ کی وہ عبرتناک سزا دے سکوں جس کا وہ حقدار تھا۔ عالیہ نے ویڈیو میں اپنا دوسرا ہاتھ اوپر اٹھایا جس میں اس نے ایک چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، امی، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے وہ سارا سونا اور رقم کیوں چرائی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں چرایا۔ وہ سارا سونا آپ لوگوں کی محنت کی کمائی تھی اور میرا حق تھا جو میں نے حمزہ جیسے لالچی کتے کے آگے ڈالنے کے بجائے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ میری وہ جمع پونجی ہے جس کے سہارے عامل اور میں ایک نئے ملک میں جا کر اپنی ایک نئی اور خوشحال زندگی کی شروعات کریں گے، جہاں کوئی ہمیں ہمارے رتبے یا دولت کی وجہ سے نہیں پرکھے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت معاشرے کی باتوں اور رشتہ داروں کے طعنوں کا خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن امی، مجھے اس کھوکھلے رشتے کی اور ان منافق لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جنہوں نے میری خوشی
اور میری زندگی سے زیادہ اپنی جھوٹی عزت کو اہمیت دی۔ میں نے آپ کی عزت کی خاطر خاموشی سے اس دلہن کے جوڑے کو پہنا اور اس پورے ڈرامے کا حصہ بنی، لیکن میری بھی کوئی زندگی ہے اور میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں میں حمزہ جیسے درندے کے قدموں میں نہیں رون سکتی تھی۔ ویڈیو کے اس طرف فہمیدہ اور اس کے شوہر کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ دونوں فرش پر بیٹھے بت بنے ہوئے تھے، اس موبائل کی سکرین کو یوں گھور رہے تھے جیسے کوئی خوفناک خواب دیکھ رہے ہوں۔ فہمیدہ کے آنسو اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک شدید حیرت اور غصے نے لے لی تھی۔ اس کے شوہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنی ہی بیٹی کی وہ ساری باتیں کسی تیز خنجر کی طرح اپنے دلوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اتنی بے باکی اور ہمت کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انہیں وہ دن یاد آنے لگے جب عالیہ رو رو کر انہیں منتیں کرتی تھی کہ اسے اس گھر میں نہ بھیجے، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے معاشرے کا ڈر دکھا کر خاموش کرا دیا تھا۔ آج اس کی اس خاموش اور فرمانبردار بیٹی نے ان کی تمام توقعات اور معاشرے کے بنائے ہوئے تمام کھوکھلے اصولوں کو توڑ کر ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ فہمیدہ کے دماغ میں حمزہ کی ماں کی وہ چیختی ہوئی آواز اور عالیہ کی یہ باتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات پر یقین کرے اور کس بات پہ روئے۔ وہ لڑکا عامل جو ویڈیو میں عالیہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو انہوں نے حمزہ کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فہمیدہ کو اچانک احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی خوشی کو پیسوں سے اور بڑی گاڑیوں کے ترازو میں تول کر کتنی بڑی اور ناقابل معافی غلطی کی تھی۔ عالیہ مسلسل بول رہی تھی اور ہوائی اڈے کے اس بڑے ہال میں اس کے پیچھے سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی اور لاؤڈ سپیکر پر پروازوں کے اعلان کی آوازیں بھی صاف آ رہی تھیں۔ عالیہ نے عامل کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، امی، میں آپ کو اور ابو کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ اگر میں حمزہ کے گھر میں رہ جاتی تو وہ میری زندگی کو جہنم بنا دیتا اور میری روح کو روزانہ مارتا۔ میں نے جو بھی کیا وہ اپنی جان اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ آپ لوگ حمزہ کے گھر والوں کی دھمکیوں سے بالکل مت ڈرنا، کیونکہ میں نے جاتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے وہ تمام ثبوت اور تصویریں اور وہ پیغامات اپنے پاس محفوظ کر لیے ہیں جن میں وہ اپنے جرم اور لالچ کا اعتراف کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو تنگ کرنے کی یا پولیس میں کوئی جھوٹی رپورٹ لکھوانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں وہ سارے ثبوت انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے سامنے پھیلا دوں گی اور ان کی وہ خاندانی عزت جس پر وہ اتنا غرور کرتے ہیں مٹی میں مل جائے گی۔ یہ سب بتاتے ہوئے عالیہ کی آواز میں ایک ایسی گونج اور ایک ایسی مضبوطی تھی جو فہمیدہ نے اپنی بیٹی کی آواز میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ایک ڈری سہمی اور دبی ہوئی لڑکی سے ایک بہادر اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی عورت بن چکی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی اور عالیہ کے چہرے کے تاثرات اب کچھ نرم پڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا سفر اس کے لیے کتنا اہم ہے اور وہ کس قدر خوش ہے۔ فہمیدہ کے شوہر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فہمیدہ کے کندھا پکڑا جیسے وہ اسے کوئی تسلی دینا چاہ رہے ہوں، لیکن ان کے اپنے دونوں ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی کے ایک ایسے سمندر میں ڈوب چکے تھے جہاں انہیں نہ تو کوئی کنارہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی اور ان کے پاس اب صرف پچھتاوا اور معاشرے کے طعنے باقی رہ گئے تھے۔ ویڈیو کے اندر اچانک ایک تیز آواز ابھری جو ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی آخری پکار تھی اور عالیہ نے عامل کی طرف دیکھ کر سر ہلایا جیسے ان کا وقت بھی آ گیا ہو، لیکن ویڈیو ابھی بھی چل رہی تھی اور عالیہ نے کیمرے کی طرف دوبارہ دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر ایک اور گہری بات لانے کی تیاری کی جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عالیہ کی آواز میں اب ایک عجیب سی رکت اور الوداعی رنگ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ امی جان، یہ میری آپ سے آخری بات ہے۔ اب آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا میں اس ملک کی حدود سے بہت دور نکل چکی ہوں گی جہاں آپ کی پہنچ ممکن نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا راستہ خود چن لیا ہے اور مجھے اپنے اس فیصلے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں۔
عمل نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک سچا اور مخلص انسان کر سکتا ہے۔ اس نے میرے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں ہم دونوں محنت کر کے اپنا پیٹ پالیں گے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہمیں آپ کی کسی مال و دولت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سونا میں صرف اس لیے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ غرور اور تکبر ٹوٹ جائے کہ دولت ہی دنیا میں سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ سونا میری اس آزادی کی قیمت ہے جو میں نے آپ لوگوں سے وصول کر لی ہے۔ عامل نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینے کی ایک نئی امید دی ہے، ورنہ میں شاید اب تک اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی ہوتی۔ عالیہ کی آواز کے پیچھے اب ہوائی جہاز کے بڑے انجنوں کی ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والی گونج سنائی دینے لگی، جس سے یہ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بالکل اپنے سفر کے آغاز پر کھڑی ہے اور پرواز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نے آخری بار کیمرے کی آنکھ میں بہت غور سے دیکھا اور اس کی نم آنکھوں میں ایک آخری آنسو چمکا جو شاید اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا ایک فطری دکھ تھا۔ اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ خدا حافظ امی جان، اگر ہو سکے تو اپنی اس بیٹی کو معاف کر دیجیے گا، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ معصوم بیٹیوں کے دلوں اور ان کی خواہشات کا سودا کرنے والے والدین کبھی دلی سکون نہیں پاتے۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر ایک دم اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ عکس بندی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ فہمیدہ کے ہاتھ سے وہ رابطہ کرنے والا آلہ چھوٹ کر نیچے بچھے ہوئے قالین پر گر گیا اور اس کی آنکھیں ایک دم خالی پن کا شکار ہو گئیں۔ اس کے ذہن جیسے خیالات کا شور تھم گیا ہو اور کمرے میں ایک ایسی بھیانک بوجھل اور جان لیوا خاموشی چھا گئی جس سے توڑنے والا اب اس گھر میں کوئی نہیں بچا تھا۔ فہمیدہ کے شوہر نے اپنا سفید بالوں والا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور اس کے حنیف کندھے شدت غم سے پچھتاوے سے پوری طرح ہلنے لگے۔ انہیں اب اس حقیقت کا پوری طرح شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے صرف اپنی انا، اپنی جھوٹی سماجی عزت اور برادری میں ناک اونچی رکھنے کی خاطر اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو ایک ایسے درندے کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کی روح کو نوچ لیتا۔ وہ شاندار بڑا گھر، وہ قیمتی چمکدار گاڑیاں اور وہ حمزہ کا خاندانی تکبر، سب کچھ ان کے لیے خاک کے برابر ہو چکا تھا۔ ان کے کانوں میں حمزہ کی ماں کی وہ زہریلی گالیاں اور غصے سے بھرے ہوئے طعنے اب بھی ہتھوڑوں کی طرح گونج رہے تھے، لیکن اب انہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی پونجی یعنی اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے۔ فہمیدہ نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن اس بوڑھے پیروں میں اب اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے جسم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اس نے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اس بکھرے ہوئے اور ویران گھر کو دیکھا جہاں کل رات تک خوشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا اور آج وہاں صرف ایک قبرستان جیسی ہولناک خاموشی کا راج تھا۔ وہ تمام رشتہ دار اور محلے دار جو کل تک ان کی اس شاندار شادی پر واہ واہ کر رہے تھے، وہ اب اپنی زبانوں سے زہر اگل رہے ہوں گے اور گلی کوچوں میں ان کی رسوائی کا تماشا دیکھیں گے۔ لیکن اس تمام تباہی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ خود تھے، جنہوں نے ایک ظالم اور عیاش انسان کی ظاہری چمک دھمک دیکھ کر اپنی معصوم بیٹی کی آہوں، سسکیوں اور اس کی خاموش التجاؤں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ باہر سورج اب پوری طرح طلوع ہو چکا تھا اور دنیا اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن اس گھر کی اصل رونق اور اس بدنصیب ماں کی ممتا اب ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی تھی۔ عالیہ اب ایک ایسے افق کی طرف پرواز کر چکی تھی جہاں اسے روکنے والا یا اس پر حکم چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور پیچھے صرف ایک کبھی نہ ختم ہونے والا طویل پچھتاوا اور ایک اداس کہانی رہ گئی تھی جس کا انجام بہت پہلے ہی اس کی اپنی غلطیوں نے لکھ دیا تھا۔ اب نہ تو وہ لوٹا ہوا سونا واپس آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ بیٹی جو اپنی پراسرار مسکراہٹ میں ایک بہت بڑا درد اور انتقام چھپائے رخصت ہوئی تھی۔ فہمیدہ نے ایک ٹھنڈی اور لمبی آہ بھری اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اب اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترس جائے گی اور اس نے اپنے غلط فیصلوں کی وہ بھیانک سزا تھی جو اسے اب جیتے جی اس دنیا میں بھگتنی تھی۔ کہانی اب اپنے منطقی اور عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی جہاں سچی محبت نے دولت اور جھوٹی شان و شوکت کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا
اور ایک مظلوم لڑکی نے اپنے لیے خود ایک نئی اور آزاد دنیا تخلیق کر لی تھی، جہاں کوئی حمزہ اسے اپنی دولت کے بھر بوتے پر خرید نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی اسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا سکتا تھا۔ فہمیدہ اور اس کے شوہر اب اس اجڑے ہوئے اور ویران گھر میں بالکل تنہا رہ گئے تھے، جہاں اب صرف پرانی یادوں کے سائے اور پچھتاوے کی گرد تھی، جو صرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس باپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا جس نے اپنی بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا، اور اس ماں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت تھی جس نے اپنی جھوٹی انا کو اپنی اولاد کی سچی خوشی پر ترجیح دی تھی۔ اب خاموشی ہی ان کا مقدر بن چکی تھی، اور دور کہیں آسمان کی وسیع بلندیوں پر عالیہ اپنے سچے ہمسفر کے ساتھ ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف پرواز کر رہی تھی، جہاں صرف دلی سکون اور سچی محبت تھی، اور ماضی کی تمام تلخیاں اب ایک بھولا ہوا رونا خواب بنتی جا رہی تھی۔ اس طرح ایک طوفانی رات کا انجام ایک انتہائی پرسکون لیکن اداس صبح پر ہوا، جس میں بہت سے معتبر چہروں سے شرافت کے نقاب الٹ دیے گئے تھے اور سچائی کو سب کے سامنے ننگا کر دیا تھا۔ اب اس گھر کی دیواریں اور در و دیوار بھی گویا پکار کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ انسان کو مال و دولت نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسان اور ان کے جذبات عزیز ہونے چاہیے، ورنہ انجام ایسا ہی عبرتناک اور دردناک ہوتا ہے جیسا آج اس گھر میں ہوا تھا، جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب کچھ نہیں بچا تھا، اور عالیہ کی وہ آخری پراسرار مسکراہٹ اب فہمیدہ کے بوجھل دل پر ایک انمٹ نقش کی طرح ثبت ہو چکی تھی، جو اسے مرتے دم تک کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی اور اسے ہر پل اس کی غلطی کا احساس دلاتی رہے گی۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، اور زندگی کا سفر ایک تاریک موڑ پر آ کر رک گیا تھا جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔